Assalamu alaikum and welcome to AI Navigator podcast. I am Shahida Haji, your host, and this is episode 11 in our Sustainable and Climate Action series. Today, I am excited to introduce our guest, Raja Asim Sheikh. Raja Asim is an experienced ESG and sustainable professional with over 5 years experience in environment, social, and governance standard. His focus is on some of the most urgent challenges we face today: reducing carbon houses gas emissions, supporting decarbonization, and building climate resilience across industries. Raja Asim holds certification in CSRD, Fundamental Carbon Counting for Sustainability and Business Impact, ESG Corporate Analysis, ISO 14001, and Internal Auditing for ISO 9001 and 14001 and 45001. With this strong background, he combined technical expertise with practical solutions that help organizations not only to meet the compliance standard but also create long-term values. He has guided organizations in setting ambitious sustainability goals, designing and executing programs that improve environmental performance, strengthen social impact, and advance governance practices. Raja Vasan also brings deep expertise in life cycle assessment, where he measures impact like energy use, emission, water, and waste throughout the product life cycle, helping companies identify risks, hotspots, and opportunity for improvement. Beyond compliance, Raja Asim worked to integrate this sustainable development goal and ESG principles into core business strategies, ensuring sustainability is not just a side project but a driving force in decision making and growth. In this conversation, we will explore the journey, his insights, and his vision for how innovation, technology, and efficiency can build a more resilient and sustainable future. Raja Asim believes ESG is more than a framework, it's a responsibility that can deliver and impact for people, business, and planet. Assalamu alaikum, Raja Asim. I hope you are doing well. Thank you so much for joining us in our today podcast. So let's begin with your professional journey, where you have started your education and where you are standing today. So looking forward that कि आप आज खुद को कहाँ देखते हैं और इस फील्ड में कहाँ तक आपकी जो है ना एक्सपर्टीज है. Thank you so much for considering me. और जो environment social governance है ये began with the motivation, to be honest. जब मैंने I was doing a research project और मेरे जो supervisor थे at that time I was doing internship at OGDCL, और वहाँ पे उन्होंने मुझे जो है ना इसकी चीज़ की तरफ मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस इज़ एक्चुअली इट्स दे कैप्चर द होल द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड होल द फ्यूचर perspective of the climate change related things. So at that time I totally divert my attention toward the environment, social governance. और वहाँ से मैंने I was joining an international consultancy as a climate change associate in 2019, and then after 2.5 year working time period, I promoted to the sustainability consultant. Then moving forward, right now I am currently working as a ESG and sustainability specialist as at Pro Consult International. So हम environment social governance पे जो है ना तकरीबन मैं 5-6 साल से जो है तो वो काम कर रहा हूँ, और हम different frameworks like depend upon the geographies actually, because जो environment and social governance है, environment and social governance एक्चुअली एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर और जिसमें कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करती हैं इन 3 चीज़ों में, इन्वायरमेंट में, सोशल में और गवर्नेंस में. और वो हम उनको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, वो हम मेजर करते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और वो प्रॉपर्ली एक पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करके तो हम जो है ना उन्हें दे देते हैं. सो दिस इज़ माई होल वर्क व्हाट एक्चुअली राइट नाउ आई एम डूइंग. वेल थैंक यू सो मच. आपने अपनी एक्सपीरियंस हमारे से शेयर किया, और एज यू मेंशन कि 7 साल की एक्सपीरियंस, और आपने एज अ क्लाइमेट चेंज एसोसिएट से अपना जर्नी स्टार्ट किया, और राइट नाउ यू आर एज अ इंडिविजुअल कंसल्टेंट कहें या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं और अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें इस फील्ड में.
ریئلی اپریشیٹ کہ مارکیٹ ٹرینڈ کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا ایڈجسٹ کیا ہے, اڈیپٹیشن ہے آپ میں, تو بہت اچھی بات ہے. اب وہ بات ہم کرتے ہیں ای ایس جی کی, اور بیسکلی ایک فریم ورک ہے اور جو کہ ابھی چل رہی ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ ٹو انشور سسٹینیبلٹی. تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بریف میں بتائیں کہ ای ایس جی ہوتا کہاں کیا ہے, اور اس فریم ورک کو جو ہے نا انٹروڈیوس کیسے کیا ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. ایکچولی انوائرمنٹ سوشل گورننس جو ہوتی ہے, میں نے بتایا کہ یہ ایک فریم ورک ہے جس میں کمپنیز جس لحاظ سے بھی ہو, یا کمپنیز کا کوئی کسی بھی طرح کا آپریشنز ہو, وہ ایس ایم ایز ہوں, وہ کوئی میڈیم آرگنائزیشنز ہو, وہ کوئی نیشن وائڈ آرگنائزیشن ہو یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہو, اس کے لیے ایک رپورٹ وہ تیار کرتے ہیں جس میں وہ اپنی پرفارمنس کو ڈسکلوز کرتے ہیں. اس کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں, ان میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. پہلی آ جاتی ہے انوائرمنٹ, دوسرا آ جاتی ہے سوشل, اور تیسرا آ جاتی ہے گورننس. انوائرمنٹ میں وہ کیا کرتے ہیں, بایو ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہیں, کاربن فٹ پرنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو ریسورس ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی کو دیکھتے ہیں, واٹر مینجمنٹ اور آل ریلیٹڈ تھنگز جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں, ان کے اوپر اپنی پرفارمنس کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کی وجہ سے ان چیزوں پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں, یا ان کی وجہ سے ان پہ کیا پڑ رہے ہیں. دوسرا اس کا آ جاتا ہے پہلو, وہ ہوتا ہے سوشل جو اس کا سیکشن ہوتا ہے, اس میں جو کمپنیز کو اپنی جو لیبر پریکٹسز ہوتی ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ جو فار ایگزامپل ان کی کمپنی کے اندر لیبر کام کر رہے ہیں ان کو وہ ویجز ایز اکارڈنگلی ٹو دا رول اینڈ ریگولیشنز وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لیبر وہ کام کر رہی ہیں ان کی جو ٹائم لائن ہے اس کو وہ پراپرلی کمپنی وہ اس کو مینیج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. فار ایگزامپل اوور ٹائم ہو گیا اور یہ چیز ریلیٹڈ تھنگس. اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے کہ ان کی سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا, کیونکہ بیکاز کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں جو ہے تو وہ آپریشنز کے 2 زونز ہوتے ہیں, کریٹیکل اور نان کریٹیکل زونز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں کوڈ کر لوں کہ جیسے میں نے کام کیا, ایک کمپنی تھی وہ کیا کرتی تھی, ملٹری کی گاڑیاں اسٹیبلش کرتی تھی, مینوفیکچر کرتی تھی ملٹری کی گاڑیوں, اور جو وہ موسٹلی گاڑیاں جو موسٹلی وہ جنگ میں یوز کرتے ہیں یا ڈیلی بیسس پہ جو ریلوکیٹ ہونے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بناتی تھی. اب اس کے اندر 2 طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں, کریٹیکل آپریشن اور نان کریٹیکل آپریشن. کریٹیکل آپریشن میں آپ کو بہت زیادہ سیکورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں, لیبر جو ہوتی ہے ان کی سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بڑے جو ہے نا جو لیبر ہوتے ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ پہ یا ان کی جو ہے نا ان سے ریلیٹڈ انسرٹنٹیز ہوتی ہیں. سو تیسرا جو پہلو آ جاتا ہے اس میں گورننس کا, اٹس ریلیٹڈ ٹو دا ایگزیکٹو ٹیم. جو آپ کمپنی کے اندر ظاہر ڈیفینیٹلی ایگزیکٹو ٹیم ہوتی ہے, سی او ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے پوری, جو اس کی گورننس کی اسٹریٹجی کمپنی کی کیسی ہے وہ ریلیٹڈ ٹو دا سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل میں ایگزامپل کوڈ کر لیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے, اس نے سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ جو اس کی ایگزیکٹو ٹیم ہے اس نے کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے یا نہیں کی ہوئی. ان کے اندر اینٹی کرپشن کا جو پہلو ہوتا ہے اس کو وہ جو ہے نا اس کی پرفارمنس ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے. سو یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, 3 بیسکلی جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک پوری ESG رپورٹ میں بنا کے تو آگے دینی پڑتی ہے. اب اس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈپینڈ کرتا ہے اس میں جو ظاہر انوائرمنٹ سوشل گورننس کی جو رپورٹ تیار ہوتی ہے اس میں آپ کو ایز اکارڈنگ ٹو ریگولیشن فریم ورک جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے, اور ڈپینڈ اپان دا جیوگرافیز. فار ایگزامپل ایف آئی کوڈ ایگزامپل ایئر, اور اس کو مزید آسان کرنے کے لیے کہ پاکستان میں اندر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے جو انوائرمنٹ سوشل گورننس سے ریلیٹڈ ریگولیشنز اور فریم ورکس وہ دیتا ہے کمپنیز کو. اس کے علاوہ اگر آپ باہر چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, سم EU اینڈ نان EU جو کنٹریز ہیں وہاں پہ CSRD جو ہے تو وہ موسٹلی وہ وہاں پہ زیادہ اس کے جو ریلیٹڈ جو اسٹینڈرڈ اور فریم ورک ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں. اب اور جو موسٹلی GRI ہو گیا, گلوبل رپورٹنگ انیشیٹو جو ہو گیا, یہ موسٹلی وائڈلی یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو انوائرمنٹ کے بھی, سوشل کے بھی اور گورننس تینوں کے آپ کو جو ہے تو وہ فریم ورکس مل جاتے ہیں جو آپ فالو کر کے تو ایک بڑی پریسائز اور ایک بڑی اچھی وہ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اور ہمیں جو نا آپ کو بہت بریفلی بتا دیا کہ ESG کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے فریم ورکس ہیں اور انٹرنیشنل کے جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہیں ESG کے لیے. تو بیسکلی یہ ہے کہ ESG ایک نیو کانسیپٹ ہے اور نیو فریم ورک ہے, تو وی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اس کی ایولیوشن کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے ESG کی کمپلائنس سامنے آئی, اور کس میں بھی ہسٹری میں ہم جائیں اور اس کو دیکھیں کہ
گلوبلی اس کی ایولیوشن کہاں سے اسٹارٹ ہوئی اور ویئر وی آر اسٹینڈنگ ان دس، اور پھر اس کے بعد اس ٹرینڈ کو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ریپوٹیشن انشور کی گئی ہے گورننس کی طرف سے یا پھر والنٹریلی جو نا اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی آپ اگر ہماری فیس سائٹ دے دیں تو دیٹ ول بی گریٹ. ایکچولی یہ تھا نا کہ انوائرمنٹ اور سوشل گورننس کی جو ایک جو رپورٹنگ تھی اور فریم ورک جو تھے، یہ اس کی امپلیمنٹیشن تھی، یہ پوری دنیا میں یہ تب سے شروع ہوئی جب سے کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل ریگولیشنز جو ہے تو وہ کام کرنا شروع ہوئی. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں پریویسلی پیرس ایگریمنٹس ہوئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے تو کاربن کی جو ایمیشنز ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں، ڈی کاربنائزیشن کی اسٹریٹجیز بنائیں. اگر نہیں بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے، جو کمپنیز ہیں ان کی انویسٹمنٹ پہ ہم کیا کریں گے، پابندیز لگا لیں گے. جیسے فار ایگزامپل ایک بڑی عام سی بات کوڈ ہوتی رہتی ہے کہ انہوں نے ایٹ دا ٹائم کہا کہ جو آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں، جو فوسل فیولز کی جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر ہم کیا کریں گے، ہم پابندیاں لگا لیں گے تاکہ وہ جو ہے مزید انویسٹمنٹ نہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جو کلین انرجی مارکیٹس ہے اس کے ریفارمز ہوں گے اور لوگ اس کی طرف جائیں گے. سو پیرس ایگریمنٹ اب کافی اس ٹائم کنٹریز تھی جو انہوں نے اس کا اڈاپٹ کیا. جو کیوٹو پروٹوکولز تھے، گرین ہاؤس گیسز کے پروٹوکول تھے، یہ جب سے یہ ریگولیشنز آئی اس کے بعد ESG کیا ہو گئی، ایوالو ہونا شروع ہو گئی پورے ورلڈ میں. بٹ اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں نا تو یہاں پہ ESG اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوئی جیسے مطلب آپ فرق کہہ سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں ہے یا نارتھ افریقہ میں ہے یا یورپ میں ہے، US میں ہے یا ان کنٹریز میں ہے. اس کی 3-4 ریزنز ہیں کیونکہ یہاں پہ 3 میں جو مین سیکٹر ہیں جنہوں نے ESG کو آلموسٹ اڈاپٹ کر لیا ہے. ان میں ایک تو بینکنگ کے جو سیکٹر ہے اس نے وہ ESG رپورٹ پہ اب زیادہ جو ہے نا وہ اٹینشن ان کی ڈائیورٹ ہوگی، یا ٹیکسٹائل کے جو گروپس ہیں، کمپنیز ہیں ایون ان جو آل اوور دا پاکستان، انہوں نے کام کرنا شروع کر لیا ہے. اور تیسرے جو انرجی ریلیٹڈ ہے کمپنیز ہیں جو آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو انرجی جتنی بھی ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں انہوں نے اس کو کر لیا ہے اڈاپٹ. لیکن اس کے باوجود جو ہے کافی ایسے SMEs ہیں یا دوسرے ایسے گروپس ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو اڈاپٹ نہیں کیا اور وہ ابھی اس کو پریپریشن میں ہیں کہ وہ اس طرح سے اڈاپٹ کر سکیں گے. گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہیں اور سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن ان کو جتنا وہ انکریج کرے گا تو وہ اس کی طرف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، تو صحیح بات کی کہ آپ نے 3 مین سیکٹرس میں جو اس چیز کو جو ہے نا انشور کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان کی کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو S1 S2 جو IFRS کی جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ فریم ورک ہے اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور 25 جولائی سے آنورڈ شاید یہ امپلیمنٹیشن اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اس پہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ بیسکلی S1 S2 فریم ورکس کیا ہے اور کس طرح سے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس انڈسٹری میں. IFRS S1 اور S2 یہ ایکچولی ISSB کے فریم ورکس ہیں. ISSB جو اسٹینڈرڈ ہے جو ان کو جس نے ان کو جو ہے نا وہ کیا ہے آگے فریم ورک بنائے ہیں. اب اس میں 2 جو فریم ورک ہیں IFRS S1 اور S2 جو ہیں ان کے اوپر کام ہوتا ہے. S1 اور S2 کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ S1 یوز ہوتا ہے جو فائنینشیل پرفارمنس ہوتی ہے کمپنیز کی ریلیٹڈ ٹو دا سسٹینیبلٹی، ریلیٹڈ ٹو دا کلائمیٹ چینج، اس کے اوپر کام کرتا ہے. اور جو S2 ہے وہ کیا کرتا ہے، کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ پرفارمنس کو ڈسکلوز کرتا ہے. فار ایگزامپل اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے لیکن اس میں فریم ورک تھوڑا ڈفرینٹ یوز ہوتا ہے. وہ CSRD یوز ہوتا ہے ڈبل میٹیریلٹی اسسمنٹ کے لیے. ڈبل میٹیریلٹی اسسمنٹ از لائک اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز کے آپریشنز ہوتے ہیں، کمپنیز کے آپریشنز کے اوپر جو انوائرمنٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے کمپنیز کے آپریشن کے اوپر کیا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے. یہ انوائرمنٹ سوشل گورننس میں ایک بڑی ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے جس کو انوائرمنٹ سوشل گورننس میں دیکھا جاتا ہے اس پورے رپورٹنگ میں، اس کو میٹیریلٹی اسسمنٹ کہتے ہیں، ڈبل میٹیریلٹی. سو IFRS جو ہے پاکستان میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف جو پاکستان ہے اس نے اس کو ریگولیٹ کیا. انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر لسٹڈ کمپنیز ہیں، لسٹڈ کس سے سیکورٹیز اینڈ SECP پہ یا SECP پہ جو لسٹڈ ہیں وہ کیا کریں گی کہ وہ ساری جو کمپنیز ہیں تو وہ جو اپنی ESG کی رپورٹ بنائیں گی وہ ایز اکارڈنگلی ٹو دا ISSB کے جو فریم ورکس ہیں ان کے اوپر بنائیں گی. اب یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، آپ کو فائنینشیل پرفارمنس بھی ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے اور کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ پرفارمنس بھی آپ کو ڈسکلوز ان میں کرنی پڑتی ہے IFRS میں، S1 اور S2 میں. چلے اچھی بات ہے سر، کیونکہ لاسٹ ٹائم WWF اور IFC اور اسپیکٹرو کی جو ہے نا ایک ورک شاپ میں لوگ بھی اس کو اٹینڈ کیا تھا، اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انڈسٹری کے لوگ بینکنگ سیکٹر سے، ٹیکسٹائل اور فارمیسی سیکٹر سے گئے.
تو آلموسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس کی اڈپٹیشن اسٹارٹ ہوئی ہے، اور دیر از لائک کہ فار سسٹینیبلٹی کی کمپنیز سسٹین کریں اور اکنامک وائلڈ ہوں، تو اس وجہ سے جو نا یہ ساری چیزیں اڈپٹیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو کچھ انڈسٹریز اس میں نگلیکٹڈ ہیں، لائک جس طرح سے ٹوریزم اینڈ ہاسپٹیلٹی انڈسٹریز، اور اس کے بعد جو چھوٹے موٹے SMEs ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر بالکل بھی فوکس نہیں کیا جا رہا. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا S1 اور S2 کو، کیونکہ اب یہ تو والنٹرلی کوئی اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم سسٹینیبلٹی کو ایشور کرنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم سسٹینیبلٹی کو اڈاپٹ کریں اور اس کے لیے سارے فریم ورکس کو امپلیمنٹ کریں. تو اس کے لیے آپ کیا اپنے رائٹس دے سکتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں نا، جہاں پہ ٹورزم ہوتا ہے موسٹلی وہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز اور جو ہے نا پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں، ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں. اٹس سم کائنڈ ریلیٹڈ ٹو دا جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، سم کائنڈ آف ریلیٹڈ ٹو دا آپ کے پاس ایک بہت بڑا کمرشل اور ریزیڈینشیل ویسٹ جو ہے تو وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ریسورس ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی بہت میئر کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ لیں، فار ایگزامپل ایف اے کوڈ ایگزامپل کہ آپ ہنزا میں دیکھ لیں ٹورزم ہے، وہاں پہ کس طرح کی فوسل فیولز جو برننگ ہے ان کے ریسورسز وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں، ہزاروں لاکھوں گاڑیاں وہاں پہ جاتی ہیں، وہاں پہ جنریٹرز بھی چل رہے ہیں فوسل فیولز پہ، ان سے کاربن کی ایمیشنز ہو رہی ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی لوگ اگر وہاں پہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا 1000 آف ٹن جو ہے تو وہ کمرشل ویسٹ جو ہے تو وہ جنریٹ ہو رہا ہے. اس کو جو ہے نا وہ اس کی ریسائکلنگ اور اس کے لیے سرکولر اکانومی کا جو پالیسی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ سوشل جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ اڈاپٹ ہوں گے. اب جو ساری چیزیں ہیں نا ان کو اوور کم کرنے کے لیے کسی بھی کنٹریز میں، ناٹ اسپیسیفکلی ان دا پاکستان، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، وہاں پہ جب تک آپ پالیسی کو ریگولیٹ نہیں کریں گے آپ یہ چیزیں کمپنیز اڈاپٹ نہیں کریں گی. اب کمپنیز کو یہ چیز اڈاپٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، انویسٹرز کے لیے ایک بہت بڑی یہ اپرچونیٹی ہے. اگر وہ انوائرمنٹ سوشل گورننس کی اور سسٹینیبلٹی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے تو جو کنزیومر ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے ان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے کمپنی، یہ اس کا ایک ESG رپورٹ ہے، اس کی ڈیفینیٹلی ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. ایک وہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اماؤنٹ اس کو پریپیئر علیحدہ سے رکھنی پڑتی ہے اس انویسٹرز کو کہ وہ انوائرمنٹ سوشل گورننس کے آپریشن جو ہے تو وہ قائم کر سکیں. اس کے علاوہ فار ایگزامپل ایف اے کوڈا ایگزامپل کہ ہمیں کوئی ایک سسٹینیبل بلڈنگ بنانی ہے تو ہمیں وہ لیڈ کی وہ سرٹیفکیشن چاہیے، اس کا پورا ایک کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ ہم فلفل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم لیڈ سرٹیفائڈ ہوں گے. یا ہم ایک سسٹینیبل بنیں گے اس کے لیے ہمیں جو ریسورس کی ہے وہ ایفیشنسی چاہیے ہوگی. ہمیں پانی کی جو جہاں تک میں اگر فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک چیز کوڈ کروں کہ کوئی بھی اگر آپ ایک وہ لے لیں یہاں سے کسی بھی ایریا کے لے لیں، فار ایگزامپل ہم نے ہنزا کوڈ کیا تھا تو وہاں پہ شاید جتنی پاپولیشن نہیں ہوگی اس سے زیادہ اماؤنٹ میں وہاں پہ پانی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اباؤ دی ڈیمانڈ. لیکن وہی ایک چیز ہوتی ہے کنورٹ ہوتی ہے سیم ریلیٹڈ ٹو دا اسلام آباد میں، جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے ٹائم میں جہاں پہ پانی پہ ایمرجنسی جو ہے تو وہ نافذ ہو گئی تھی. کیوں کہ اربنائزیشن ہوئی آپ کی. جب اربنائزیشن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف آپ کے پاس ایک پورے سیزن میں جو ہے تو آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، اس کی جو ہے نا والیوم میں کمی آ جا رہی ہے. تو یہ ریلیٹڈ ٹو جو تھنگز ہیں، ساری چیزیں یہ ساری اسی سسٹینیبلٹی اسٹریٹجی میں ہی آتی ہیں، اور ان چیزوں کو جو ہے تو اب کمپائل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ڈپینڈ ٹوٹلی کرے گا، یہ گورنمنٹ کے اوپر کرے گا، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن اب کوئی ایک وہ نان پرافٹ یا وہ اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے. اور اس کا کام ہے کہ وہ جتنے بھی بزنسز ہیں، SMEs ہیں، نیشن وائڈ کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے اوپر ان کو مینڈیٹری کرے کہ ESG رپورٹ آپ جو ہے تو وہ دیں. اگر آپ ESG رپورٹ نہیں دیں گے، سسٹینیبلٹی اسٹریٹجی کو آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر اتنی پلنٹیز لگیں گی، ٹیکس جو ہے تو وہ آپ کے اوپر ایکسٹرا امپوز ہوں گے. تو یہ آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ جو ہے نا کمپنیز کو وہ اس طرف انگیج کر سکتے ہیں. دس سو ٹرو کہ ہمیں جو ہے نا رپورٹنگ اور یہ ساری جو فریم ورکس ہے اس کی اڈپٹیشن بہت ضروری ہے، چاہے وہ جو بھی انڈسٹریز ہو، چاہے وہ سروسز انڈسٹریز ہو، چاہے مینوفیکچر ہو، چاہے وہ پھر ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم انڈسٹری ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لائک اب ہم دیکھیں گے کہ اربن ایریا میں جہاں پہ ہماری انڈسٹریل سیکٹرس ہیں وہاں پہ سروائیول کے لیے انڈسٹریز اس کمپلائنس کو جو نا اڈاپٹ کر رہے ہیں اور کافی حد تک اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. اور اب یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں ان کی ڈیٹا مینجمنٹ اور رپورٹنگ کا جو سینیریو ہے، کیونکہ اب
یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم آن لائن دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں خود بھی دیکھ رہی تھی کافی دنوں سے کہ مجھے کوئی ایسی رپورٹ ملے جو کہ پاکستان کی کوئی کمپنی نے کام کیا اور اس کو پبلش کیا ہو. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی رپورٹس اینولی بناتے ہیں یا پھر کوارٹرلی بناتے ہیں یا پھر منتھلی بناتے ہیں جو کہ وہ پبلش بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اور اس سے فار ایگزامپل لٹریچر میں اور اکیڈمیا میں اس کی کیا لائک دیکھتے ہیں کہ ESG کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ ESG رپورٹ تو اینولی جو ہے تو وہ پبلش ہوتی ہے, اور کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اینولی بھی اپنی ایک ESG رپورٹ بناتی ہیں, بیکاز ESG رپورٹ کے اندر صرف کوئی ایک چیز نہیں ہوتی, وہاں پہ آپ کے ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے, اور تب وہ جو ہے نا اینولی جا کے بنتی ہے. اب فار ایگزامپل آپ انوائرمنٹ سوشل گورننس میں کاربن فٹ پرنٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, جو ہے تو کاربن فٹ پرنٹ کیلکولیٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک بہت بڑی جو ہے نا اماؤنٹ کا ایک ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹا کا جو ریسورس ہوتا ہے وہ اگر فار ایگزامپل میں اگر کیلکولیٹ کر رہا ہوں تو میرے سامنے پڑا نہیں ہوگا, مجھے وہ ڈیٹا ریسورس چاہیے. جو کمپنیز کے ڈفرینٹ آپریشنز ہیں ان کے بلز بھی مجھے چاہیے, ان کی ہر طرح کا ڈیٹا انہوں نے ٹریول کیا ہے تو وہ چاہیے. فار ایگزامپل وہ کوئی ایک چیز مینوفیکچر کرتے ہیں, فار ایگزامپل ایک پین مینوفیکچر کرتے ہیں, اب اس کو فار ایگزامپل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ کسی دوسرے ملک کے کسی کونے میں پڑا ہوگا. اب اس سارے پورا ویلیو چین جو ہوتا ہے اور پورا جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے اور پورے جو سپلائی چین ہوتا ہے اس کا آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز یہاں تک پہنچی ہے, یہاں سے وہاں تک پہنچی ہے, اس کے بننے میں کاربن کی کیا ایمیشنز ہوئی ہیں. فار ایگزامپل آپ جیسے جو ٹیکسٹائل کمپنیز دیکھ لیں یا کوئی مینوفیکچرنگ کمپنیز دیکھ لیں, وہیکلز مینوفیکچرنگ کمپنیز دیکھ لیں, ان کے اندر وہ اس طرح وولٹائل قسم کے اور کاربن رچ کیمیکلز وہاں پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے نا مطلب آپریشنز کے دوران ہی جو ہے نا بہت بڑی اماؤنٹ میں ایمیشنز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کو وہ بہت بڑی اماؤنٹ میں صرف کاربن کیلکولیشن کے لیے آپ کو جو ہے تو وہ چاہیے ہوتا ہے. سو جو انوائرمنٹ سوشل گورننس کی رپورٹ بنتی ہے تو اس رپورٹ کے اندر صرف ایک بندہ بیٹھ کے سال میں ایک رپورٹ نہیں بنا سکتا, اس کے لیے آپ کو پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اور ٹیم ڈفرینٹ طریقوں پہ جو ڈفرینٹ ایک جو ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کام کرتے کرتے آپ کسی ایک کمپنی کے لیے آپ انوائرمنٹ سوشل گورننس کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایف اکورڈ ایگزامپل کہ ہمیں ٹیکسٹائل کمپنی ہے اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, درمیان میں جو آپ کی کمپنی کے اندر کنسلٹنٹ ہوگا اس کو وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہر ٹائم اٹیچ رہنا پڑتا ہے, وہ ان کو بتاتا جائے گا. فار ایگزامپل ابھی رائٹ ناؤ آپ کو کمپنی کا جو ایگزیکٹیوز ہے وہ کال کر لیتے ہیں کہ ہمیں سسٹینیبل ریلیٹڈ یہ ایشوز آ رہے ہیں, آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی ہم سے رسک جو ہے تو وہ مینیج نہیں ہو رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر لوں کہ ریسنٹ فلڈز آیا راوی پہ, اور اس نے انٹرنل پنجاب میں ویلیو چین کو بالکل جو ہے نا وہ ڈیمالش کر لیا ہے. اب کمپنیز کے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی موومنٹس تھی, ان کی فیکٹریز تھی, ان کی وہ تو ساری تباہ ہو گئی ہیں. تو ایک بہت بڑا اب وہ کیا کرتی ہیں کمپنیز کے ایک دم سسٹینیبلٹی اور ESG ریلیٹڈ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کال کرتی ہیں کہ ہمیں اب بنا کے دیں اسٹریٹجی, ہمیں اس جو ہمارا ایک ٹرانزیشنل ہے یا فزیکل رسک ہے ہمیں اس رسک کو مینیج کرنا ہے تو آپ ہمیں کر کے دیں. تو وہ آپ کی پوری جو سسٹینیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, کچھ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. پھر اب جب آپ انوائرمنٹ سوشل گورننس کا ایک پوری رپورٹ تیار کر لیتے ہیں پھر آپ کو اس رپورٹ کو کمپوز کرنا پڑتا ہے, اور اس سارے پورے ٹائم پیریڈ کے اندر ایک سال بھی آئی تھنک اگر کوئی ایک بڑی کمپنی ہے تو بہت کم ہے ٹائم, آپ کو ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پہ آپ کو جس کمپنی جو آپ کا کلائنٹ ہے جو آپ کی کمپنی ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈیلی ٹو ڈیلی بریفنگ دینی پڑتی ہے, اس سے ڈیٹا لینا پڑتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آلریڈی مینشن کہ مجھے اگر کوئی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, کوئی ٹیکسٹائل کمپنی ہے, بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک سال بھی کم ہے آپ کو جو ہے نا اس چیز میں کام کرنے کے لیے. تو صحیح بات ہے سر کہ ٹائم یہ چیز ہم سمجھ رہے ہیں کہ انڈسٹریز ہمارے کافی پرانے ہیں اور کافی میچور بھی ہیں, اور اگر 40 سال پہلے یہ ESG کا کانسیپٹ یا پھر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس طرح کی کمپلائنس کو ہم اڈاپٹ کرتے تو آج اس طرح کی جو سچویشن ہے, اربن فلڈ ہے, رولر جو ڈیزاسٹرس ہے ہمارے پاس, کلاف ہے, کلاؤڈ برسٹ ہے, اور فلیش فلڈ ہے, ڈیبرس کلو ہے, اور ایون لینڈ سلائڈنگ, تو یہ ساری آئی تھنک اس ریلیٹڈ ٹو کہ ہم نے سسٹینیبلٹی کو اڈاپٹ نہیں کیا اینڈ ٹوڈے وی آر سفرنگ اینڈ وی آر ڈائریکٹلی سفرنگ. کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کنٹریبیوشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں کاربن ایمیشن میں, پر وی آر کنٹریبیوٹنگ. ٹھیک ہے نا, آج اگر ہمیں پہ آ گئی ہے اور وی آر فیسنگ اور ڈائریکٹ ہٹ ہو رہے ہیں ہم, اربن ایریا بھی ہو رہا ہے اور رورل بھی ہو رہا ہے, تو ہمیں آج یاد آ گئی کہ ہم نے سسٹینیبلٹی کو اڈاپٹ کرنی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیزاسٹرز کا ESG کو کوپ کرنے میں بہت جو ہے نا مین رول ہے. تو اس پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو کرنٹ سینیریو ہے
اس کے بہاف پہ جو ہے نا اس سے کوئی لائک کیونکہ یو آر سوشلی ویری ایکٹیو اور ویریس پلیٹ فارم پہ آپ کی جو ہے نا ٹاکس ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے نا ابھی کوئی ایمرجنسی یا پھر کوئی اس طرح کی گورننس ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہے کہ اس چیز کو اب ہر ایک سیکٹر میں انڈسٹریز میں انشور کیا جائے کہ اس کی اڈپٹیشن ہو اس چیز کی، جو کہ پھر ہماری اس طرح کے ڈیزاسٹرس کو کوپ کر سکے اور فردر جو ہے نا ہماری تھوڑی سی انوائرمنٹ اگر جو بچی ہے ارتھ تو اس کو پھر ہم جو ہے نا اس کی سسٹینیبلٹی کو انشور کریں، تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا آپ ہمیں کچھ بتا دیجیے۔ ایکچولی آپ نے ریسنٹلی ابھی جو انسرٹنیٹیز دیکھی نا ریلیٹڈ ٹو دا کلائمیٹ چینج، گلوبس تھے، وہ کلاؤڈ برسٹ تھا، مونسون کی رینس تھی، یہ ایکچولی ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ جب آپ کا ٹمپریچر بڑھا ہے، اور ٹمپریچر اسی صورت میں جب بڑھتا ہے کہ آپ کے پاس کاربن زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ایمٹ ہو رہی ہے، وہ ایمٹ جب ہوتی ہے تو وہ موئسچر جو ہوتی ہے، ایٹماسفیئر جو ہوتی ہے، وہ ایٹماسفیئر کو وہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ موئسچر کو ہولڈ کریں، اور جب موئسچر ہولڈ ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اب جو کاربن کی ایمیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ بات ہے کہ ہم پوری جو اگر دنیا میں دیکھیں تو ہم جو ہے نا 1% سے کم جو ہے تو وہ کاربن جو ہے تو ہم ایمیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا انڈسٹریل ریولیوشن بھی نہیں ہے، ہمارے پاس انڈسٹری بہت لمیٹڈ ہے، اس لیے ہم جو ہے تو کاربن، اب دنیا میں سب سے زیادہ جو کاربن کنٹریبیوٹر ہیں وہ یو ایس اور چائنا ہیں، لیکن اب ان کی ہم انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ تو ایک سوئی سے لے کر ایک جہاز تک وہ سب تیار کرتے ہیں، ان کے پاس کمپنیز ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایمٹ کریں گے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جو چائنا ہے، فار ایگزامپل چائنا اپنا جتنا وہ جنریٹ کرتا ہے ویسٹ، اس کا 70% اراؤنڈ اباؤٹ وہ اس کو ریسائیکل کرتا ہے، تو 70% دنیا میں اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کی اتنی بڑی پاپولیشن کو بھی ہولڈ کرے اور اتنے بڑے انڈسٹریل سیکٹر کو بھی ہولڈ کر کے 60% 70% جو ویسٹ ہے اس کو ریسائیکل کرنا اتنا ایزی نہیں ہے۔ سو پاکستان کی اگر دیکھیں نا، دیکھیں ہمیں کاربن جو ہے اس کے اوپر جو ڈی کاربنائزیشن کی اسٹریٹجیز ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے، کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکانزم، کیونکہ کاربن ابھی فار ایگزامپل انڈیا میں اگر کوئی ہمارے جو نیئر بائی کنٹریز ہیں ان کی وجہ سے بھی کاربن یہاں پہ آ جاتی ہے۔ کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ CBM جو ہوتا ہے وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ کاربن کو اپنے بارڈرز کے اندر ہی کو کیا کریں، محدود ایڈجسٹ کریں۔ اور ابھی انڈیا میں اگر کوئی بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں، کوئی وہاں پہ نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہوا تو اس کے اندر وہ کتنا نیوکلیئر ایکٹیویٹی کی وجہ سے کاربن ایمٹ ہوئی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ان دونوں کنٹریز کو کیا کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے۔ کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکانزم آپ چاہیے، اس کے بعد ڈی کاربنائزیشن کی اسٹریٹجیز آپ کو چاہیے فرام مائکرو لیول ٹو دا میکرو لیول۔ آپ کو ایک جو کہ کوئی بھی جو پالیسی کوئی بھی ہو، صرف کاربن سے ریلیٹڈ کوئی بھی پالیسی ہو نا، آپ کو بہت نچلے سطح سے جا کر جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری یہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑا اسٹیٹ لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ہم نے ڈی کاربنائزیشن کی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنی ہے تو ہمیں جا کے کسی علاقے کا ایک جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو بھی پکڑنا پڑے گا، اس کو بھی ہم کھولیں گے کہ بھائی یہ اسٹریٹجی تمہارا جتنا ایریا جتنے کنٹرول میں ہے تم اس پہ امپلیمنٹ کرو، بیکاز وداؤٹ دا لا انفورسمنٹ آپ کوئی بھی پالیسی آپ کے لیے صرف آن دا پیپر ہے، اس کے علاوہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور کلائمیٹ چینج جو ہے نا، اب پاکستان جو ہے نا بڑے فرٹائل قسم کی لینڈ بن گیا ہے کلائمیٹ چینج کے لیے۔ ابھی آپ کا جو کل کی میں نے وہ ریسنٹ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو چیئرمین تھے، میں ان کا نام بھول گیا، انہوں نے قائمہ کمیٹی جو تھی ان کو اس کو بریفنگ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اگلے سال آنے والا ہے اس سے زیادہ بارشیں بھی ہوں گی اور اس سے زیادہ ہمیں جو ہے تو یہ فلڈز وغیرہ اور کلاؤڈ برسٹ اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے آج قائمہ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں ان کو بتا دیا ہے کہ ہمیں بھائی یہ ایشوز آگے آنے والے ہیں، دین وی نیڈ ٹو پریپیئر فرام ٹوڈے۔ ہمیں آج سے جو ہے تو ان کی تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ ارلی وارننگ سسٹم لگائیں، آپ کوئی اور بھی میٹیگیشن اڈاپشن کوئی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے آپ کو وہ امپلیمنٹ کرنی پڑے گی، اسٹیٹ لیول پہ نہیں، بہت بالکل لوکل اور ریجنل لیول پہ آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی۔ سو ٹرو، اور یہ بہت کنسرننگ پوائنٹ ہے کہ اب جو ہے ہم ایئر ٹو ایئر ہم جو نا رسک کی طرف اور بھی جائے کہ بہت ساری ڈسٹرپشنس ہمارے اس نیچرل اور ہائیڈرو ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہمیں فیس کرنی پڑے گی، اور وی ہیو ٹو پریپیئر اور سیلف
تو اب بات یہی ہے کہ اڈپٹیشن یا پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسٹیٹ لیول پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. کہ وہاں پہ اڈپٹیشن ہوگی اور پھر انڈسٹری پہ ہوگی تو پھر میں آپ اس کی کو بات کٹ کر رہا ہوں نا. ایکچولی یہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروونسز ہیں نا ان کے درمیان میوچل کوآپریشن نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ابھی آپ دیکھیں گے ابھی بہت سارے جو واٹر سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلڈ کو بچانے کے لیے ہمیں ڈیم اسٹیبلش کرنے پڑیں گے. آپ منی ڈیم کریں, بڑے ڈیم بنائیں, جو بھی کریں, لیکن ڈیم کی جو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈیمز کالا باغ فار ایگزامپل ایف آئی کوڈ ایگزامپل کریں, اس کے اندر اتنی پولیٹکس ہے کہ جو چاروں صوبے ہیں نا, پنجاب, کے پی کے اور جو سندھ ہے, ان کے درمیان کوئی کوآپریشن ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. وہ اسی کوآپریشن کی وجہ سے اس طرح کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے, اور جو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پھر نتائج جو ہوتا ہے تو وہ صرف کے پی کے نہیں پورے پاکستان کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہ جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پوری جو ہے نا کنٹریز کے اندر کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے, سول سوسائٹی کے درمیان, گورنمنٹس کے درمیان اور ان ساری چیزوں کے درمیان. سو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی لائک اڈپٹیشن مائنر لیول پہ ہم نہیں کرتے ہیں, اور آئی تھنک کہ ابھی بھی جو ہے نا اس سال جتنی ڈسٹرکشن ہوئی اور جتنا ہم ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ میں خود بھی ایک ایسے ایریا سے بلانگ کرتی ہوں کہ جہاں پہ وی آر ایٹ ہائی رسک, گلیشیئرز ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کی اڈپٹیشن اور کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ امپلیمنٹیشن ہم جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ ہم اگر اسٹارٹ کر لیں اور اگر ہم رسک فورکاسٹنگ کریں تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کوپ کر سکتے ہیں. تو سی بی ایم کی بات کی آپ نے, اور ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں نیٹ زیرو کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹس ذرا آپ ہمیں تھوڑی بہت بریف کر دیں کہ نیٹ زیرو اور ڈیکاربونائزیشن ایکچولی یہی ہے کہ آپ نے جو بھی ہے اس کو آپ کو کاربن نیوٹرل کرنا ہے, کیا تاکہ وہ اس سے کاربن کی کیا ہو رہی ہیں, ایمیشنز کم ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل ہم کوئی بلڈنگ کوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کی بلڈنگ ہے, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, نیٹ زیرو کرنا ہے, کاربن نیوٹرل کرنا ہے یا ڈیکاربونائزیشن اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا, یہاں پہ ریسورس آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ویئر دا ایمیشن از ایکچولی کمنگ فرام, کس ہمارے اس بلڈنگ کے اندر ایمیشنز جو ہیں اس سے کم آ رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی انرجی سے آ رہی ہیں, جو آپ بجلی لے رہی ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس ریسورس ہے کہ آپ جو کلین انرجی کی جو ہے تو وہ ریسورس یوز کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کی بلڈنگ کے اندر جو واٹر ہے, پانی آپ یوز کر رہی ہیں, وہ آپ کو جو ہے نا پراپرلی آپ ریسورسز کے اندر ایفیشینسی ہے یا نہیں ہے. تیسرے آپ انرجی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ انرجی کنزیوم کتنی, آپ کو ایکچولی ریکوائر کتنی ہے اور آپ کنزیوم کتنی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کنزیومنگ کے ریسورس کتنے ہیں, کیونکہ آج کل سسٹینیبلٹی اور کلین انرجی ریلیٹڈ آپ کے پاس بہت سارے ایسے ریسورس آ گئے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جتنے بھی جس طرح کے اس کے کنسٹرکشنز میں آپ دیکھ لیں, اس کے اگر کوئی ایسے مٹیریل جن کی وجہ سے کاربن جو ہے تو وہ کوئی بھی گرین ہاؤس گیس کوئی بھی ایمٹ ہو رہی ہے تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو ویسٹ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ بہت سارے ویسٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے بھی گرین ہاؤس گیسز ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس ویسٹ کو آپ نے دیکھنا پڑے گا. اب یہ کیونکہ ایک ورکنگ آفس ہے, اس طرح سے اتنا نہیں جنریٹ ہو پا رہا ہوتا, لیکن بٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ جہاں پہ کمرشل اور ریزیڈینشیل جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں آپ کو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. جو ان ساری چیزوں پہ آپ جب کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو وہ یو آر کاربن نیوٹرل, آپ ایک نیٹ زیرو کی اسٹریٹجی. اب پھر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ اب اس آفیسز کے لیے میں بھی آپ کے پاس ایک بہت آسان اور حل ہو کاربن نیوٹرل ہونے کا, بیکاز یہاں پہ آپریشنز کم ہیں. لیکن فار ایگزامپل آپ کو ایک کمپنی کوڈ کر لیتے ہیں, یہ پینسل بنانے والی کمپنی, اس کے اندر تو ہزاروں قسم کے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ایسے مٹیریل یوز ہو رہے ہیں اس کے بنانے میں, وولٹائلز ہوتے ہیں, نان وولٹائلز ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی کیمیکلز ایسے یوز ہو رہے ہوتے ہیں جہاں سے کاربن ایمٹ ہو رہی ہے. اس کو بنانے کے لیے جو مشین یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ موسٹلی جو آج کل ڈیزل اور پیٹرول پہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی کاربن ایمٹ کریں گی وہ آپ کے اوپر. اس طرح کی ہمیں جب ان کو ہم زیرو کر لیں گے, آپ کاربن جو ہے تو وہ اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو یو آر کاربن نیوٹرل. سو ویری انفارمیٹیو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر فار ایگزامپل وی آر ایس ایم ایز, انیشلی اسٹارٹ اپس اور ایک کنسپٹ ایسے فارم ہے اسپن 9 منتھ, تو وی کین آلسو اڈاپٹ دس, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم کر سکتے ہیں پھر وی would set an example کہ yes we have adopt this and you would do this. تو یہ آئی تھنک سب کو جو ہے نا ابھی جو بھی سروس انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں, ہم موسٹلی سروس انڈسٹریز کو اگنور کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایمیشن اتنی نہیں ہے, لیکن ٹو انشور دس سسٹینیبلٹی ہر ایک سروس انڈسٹری کو بھی اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے.
تو باقی بات کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری جو ڈومین ہے دیٹس ریموٹ سینسنگ GIS اور جیو اسپیشل سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم ESG کے اندر اپنی ای فیکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہم رسک اسسمنٹ اور فورکاسٹنگ، فیوچر پروجیکشن اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ جیو اسپیشل جو ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں یہ ESG میں کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اس کو ہم کہاں جو نا وہ کر سکتے دیکھ سکتے؟ اچھا، ایکچولی یہ جو AI ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں آ جاتا ہے، مینجمنٹ میں آ جاتا ہے، آپ کے آپریشنز میں آ جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے جو ہے نا ایز اے کیٹالسٹ یوز ہوتا رہا ہے ٹوارڈ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. بیکاز میں نے جیسے ایگزامپل کوٹ کی کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پیپر چاہیے ہوتے ہیں، آپ اس میں مینولی جو ہے نا ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسی کو ڈیجیٹل جو ہے تو وہ اس میں موڈ میں چینج کر لیں اور ایسے ریسورس یوز کریں تھرو دا کمپیوٹرز اور تھرو دا ڈفرنٹ کائنڈ آف سافٹ ویئرس، آپ اس کو ڈیجیٹلی لے کے جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے وہ کم ہوگا، تھرو ون جو ریسرچ اور تھرو ون انٹر آپ جو ہے تو وہ چیز تک جو ہے نا رسائی ممکن ہو جاتی ہے. دوسرا، آپ کے اندر جو پیپر ہے اور کتنی بڑی اماؤنٹ میں جو ہے تو پیپر جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، اس کو کیا ہوتی ہے کنزپشن کیا ہو جاتی کم ہو جاتی ہے، اور یہ سسٹینیبلٹی کی طرح سے انیشیٹو ہے. دوسرا جو ہے یہ جو GIS جو ریلیٹڈ اور ریموٹ سینسنگ ریلیٹڈ، یہ تو ہمیشہ سے جو ہے نا ابھی تو اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ GIS کو جو GIS کے جو سافٹ ویئر ہے ArcGIS، وہ اب انہوں نے اس کو کر لیا ہے پائتھون سے وہ کر لیا ہے، اور وہ تھرو دی آپ جو ہے نا AI کی لینگویجز سے آپ ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ہے نا وہ رزلٹ وہاں سے گیدر کر لیتے ہیں، کیپچر بھی کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہے اس کے ریسورسز کا اسپارکو کے اندر اس طرح کا وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں ریئل ٹائم ڈیٹا لیتے ہیں، اور اسی سے کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ آگے وہ ان تک اسپریڈ کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا یہ ہے آپ کے اندر، اس ڈیٹا سے ریلیٹڈ وہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں، وہ یہی انالائز کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہے تو اس سے ہمیں کیا فیوچر میں رسک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو اسی بیس پہ ابھی جو NDA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جو ابھی فیوچر کے ریزسٹ دیے ہیں جو ابھی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہمیں فیوچر میں یہ پرابلم آ رہی ہیں، تو وہ سارا ڈیٹا ان کا یہیں سے تھا، GIS سے تھا، ریموٹ سینسنگ سے تھا، کیونکہ اب جو سیٹلائٹ ہے اسی کے تھرو وہ ڈیٹا لیتے ہیں اور وہیں سے آگے ڈفرینٹ کائنڈ آف جو اتھارٹیز ہیں ان کو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کے لیے پریپیئر رہنا ہے. تو آگے پھر دین آگے ان کی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے لوگوں کو، کیونکہ پبلک آفس جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ہولڈنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ان چیزوں کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن پہ، کیونکہ لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ان کا ہوتا ہے، اور وہ GIS کا نہیں ہوتا، وہ ریموٹ سینسنگ کا نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ہوتا ہے. وہ پھر کس طرح اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، دے نیڈ ٹو بی اویئر، انہیں اچھی طرح سے ان چیزوں کا اویئرنیس ہونی چاہیے. اب تو خیر پاکستان میں اتنے زیادہ کرائسز اور اتنے کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ انسرٹنٹیز ہیں کہ ہر بندہ افیکٹ ہو چکا ہے، ایون جس کو شاید چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ چیزوں سے پتہ چل گیا ہے. تو ریسورس جتنے بھی آلریڈی ہیں ان کو پریزرو کرنا امپورٹنٹ ہے، اور جتنے بھی ابھی ہمیں فیوچر میں چیزیں ہیں تو ہمیں جو ہے نا ہمیں اپنی اٹینشن ٹوٹلی ڈائیورٹ کرنی پڑے گی ٹوارڈ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سو ٹرو. اور ابھی وہی بات ہے کہ جیو اسپیشل سروسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وی آر آلسو دی سروس پرووائڈر آف جیو اسپیشل سروسز. اب یہ ہے کہ ہم بھی کرنٹ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا 2026 کی جو ہائیڈرو ڈیزاسٹرس ہیں اس کی پروجیکشن کر رہے ہیں بیسڈ آن دی ہسٹوریکل ڈیٹا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹو انشور دی سسٹینیبلٹی ٹو لائک کوپ سچ کائنڈ آف ڈیزاسٹرس. سو دس از آور کنٹریبیوشن ٹوورڈ لائک کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا کمیونٹیز کو سیو کریں، کس طرح سے ٹائم سے پہلے ان کو اویئر کیا جائے. بالکل اسی طرح کے تھنک ٹینکس اور جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز کی اور جو ہے نا اداروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مزید زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل ہم نے جس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا ہوا ہے جس لائک کہ ہم نے پائلٹ پروجیکٹس کچھ 2 ڈسٹرکٹس پہ لی ہوئی ہیں، ایک ہنزا اور ایک نگر ہے. اور اس میں ہم نے کچھ لائک ایک تو اس ایریا میں ہنزا اور نگر میں ڈیٹا کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ نہیں پاسبل. فیوچر پروجیکشن کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا چینلس اور جو ڈرائنگ اور نیچرل اور جو ایکٹیو چینلس ہیں ان کی ڈیٹا بیس وغیرہ ہم بنا رہے ہیں، اس کو پھر ہم پروجیکشن کریں گے، اس پہ پھر ہم کمیونٹی کو ٹرین کریں گے. اور پھر اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہمارے پاس آیا شیفرڈس کا کہ لاسٹ ٹائم وزٹ کی گاؤں میں ڈیزاسٹر بلاف ایونٹ ہوا
تو ڈیو ٹو دیٹ شیفرڈ وہاں پہ جو ہے نا 300 لوگوں کی جان بچی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی اس طرح سے اب ارلی وارننگ سسٹمز انسٹال کیے. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے کام کیا اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس نے جی بی میں کام کیا, بٹ لائک ڈیو ٹو لائک سم ٹیکنیکل ایشوز اور یہ ساری گیپس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی پروجیکٹس وہاں پہ سکسیس نہیں ہوئے. سو دا رائٹ ٹائم از دس کہ ہمیں جو ہے نا کمیونٹی کو انگیج کرنی ہے اور پھر کمیونٹی کو ہی اسٹرینتھن کرنی ہے کہ انڈیجس اپروچ کو ہم لے کے چلیں گے کہ ہم جو نا ابھی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی ریپٹیشن بھی دیکھیں گے اور ہم پریویس جو ہماری ٹریڈیشنل اپروچ چلتی رہی ہے کہ انہوں نے ڈیزاسٹر سے کس طرح سے کوپ کرنا ہے اور ان کو پھر اس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ای والا کمپوننٹ ای ایس جی کا سارا یہ سارے اسی چیز میں ای بھی آتا ہے, ایس بھی آتا ہے, گورننس بھی آتا ہے. گورننس بھی آتا ہے. تو آپ کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ بہت اچھا رہا اور آپ کو بہت جو ہے نا امپورٹنٹ یہ ہے ٹرینڈ ہے, اور اگر اس کو بزنس کی سروسز کی اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو ایز اے سروس اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور وی آر لوکنگ فارورڈ کی آپ کی گائیڈنس ہمیں جو ہے نا اس فیلڈ میں اگر آپ دیتے رہیں گے تو دے ول بی فائن کہ ہم مل کے کچھ جو ہے نا اپنی رول دے دیں یا پھر اپنی کنٹریبیوشن دے دیں ٹورڈ سسٹینیبلٹی, اور ڈفرینٹ جو ہے نا کمپنیز کو انڈسٹریز کو اس چیز کو انشور کرے. تو دس اسٹارٹنگ پوائنٹ وڈ بی لائک کہ ہم اپنی ہی اے آئی جی نیویگیٹر کے لیے ایک یہ سی رپورٹ اور اسی کے بعد ہی اسی کی بیس لائن پہ جو نا ہم اس کو سروس انڈسٹریز میں کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹ کریں. تو آپ کی اتنی 7 سال کی ایکسپیرینس, اور آئی ویری اپریشیٹ کہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنی نالج کو اپ گریڈ کیا اور اپنی مارکیٹ ٹرینڈ کے مطابق آپ جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں, اور وش یو بیسٹ آف لک ود دس کہ آپ آگے بھی جو ہے نا اس چیز کو کیری آن کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہماری آڈینس, ہماری یوتھ کو کوئی میسج دے دیں کہ ای ایس جی کو وہ اپنی پروفیشن میں کس طرح سے اڈاپٹ کرے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت سارے ہماری یوتھ جو ہے نا اس سبجیکٹ میں اسپیشلائز کر چکی ہے, اور انوائرمنٹل سائنس, جیوگرافی, ایون دو مور سینسنگ جی آئی ایس میں بھی. تو اس کو جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک میسج ڈراپ کریں ہماری پروفیشنلس کے لیے اور ایون انڈسٹریز کے لیے کہ وہ جو ہے نا اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کریں. اب یوتھ کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہی میرا میسیج ہے کہ ان ایکٹیویٹیز اور وہ جو ہے نا ایکسرسائزز آپ زیادہ سے زیادہ پرفارم کریں جو ریلیٹڈ ٹو دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو. اب آپ کے پاس فیوچر میں جتنے بھی رسکس ہیں ان سے بچنا ہی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. آپ کے پاس آلریڈی بہت سارے ایسے ریسورسز موجود ہیں جو سسٹینیبل ہیں, ان کو پریزرو کرنا بھی سسٹینیبلٹی میں آتا ہے. ہمارے پاس بے شمار ریسورسز ہیں, ایون ان دا نارڈرن ایریاز جو ہو گیا KPK ہو گیا, کشمیر ہو گیا, وہاں پہ بہت سارے ریسورسز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر کے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, مزید سسٹینیبل بن سکتے ہیں. اور یہ جو ہماری اربنائزیشن ہے, جو اربن ایریاز ہیں, ان کے اندر جو انسرٹنٹیز ہیں, ہم کیونکہ ابھی جو ہماری بات کلیئر ہے پاکستان کی کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اتنے کلائمیٹ سے ولنریبل نہیں ہیں جتنے ہم دوسروں کی سراؤنڈنگ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم زیادہ ولنریبل ہیں ٹو دا کلائمیٹ چینج, اور ہم ٹاپ 6 میں آتے ہیں, ٹاپ 5 میں آتے ہیں. تو وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں. اگر آپ ESG میں ایون اگر آپ جمپ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کچھ ریگولیشنز ہیں, کچھ فریم ورکس ہیں, اور یو نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ ود انڈسٹری ٹرینڈز, بیکاز ریگولیشن جو ہوتی ہیں وہ ہر ٹائم ایک جیسی نہیں رہتی, ان کے اندر کافی چینجز آتے ہیں, تھرو اینولی چینجز آتے ہیں. آپ کے ابھی SCP نے اگر آپ کو کوئی IFRS پہ کام کرنے کے لیے بولا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اسی پہ کام کریں گے, مے بی ان فیوچر وہ کچھ آپ کے لیے اور بھی کر لیں یا کچھ ایسے فریم ورک ڈیولپ کر لیں. سو یو نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ ود دا انڈسٹری, یو نیڈ ٹو اپڈیٹڈ ود دا جو ہے نا لوکل اینڈ انٹرنیشنل ریگولیشنز, اور پٹ یور کنٹریبیوشن ٹوارڈ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. Thank you so much. Thank you so much. So much for your insights.